अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रज़ा। हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि हुकूमत हमेशा पुरानी बातें करती है, यानी ये बताती है कि नून लीग की हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, पीपल्स पार्टी ने क्या किया और उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं और हम पाकिस्तान को ठीक कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम मुसलसल लगता रहा है हुकूमत के ऊपर, लेकिन अब हुकूमत ने कुछ नई बातें करना शुरू की हैं। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत अब पुरानी बातें कर रही है, वही बातें कर रही है जो पहले से दोहराती चली आ रही है। यानी वो हुकूमत को बार बार ये बता रही है कि जी आप हम पर इल्ज़ाम मत लगाएं, आप अपनी कारकर्दगी दिखाएं। लेकिन हुकूमत ज़रा सा आगे बढ़ी है। हुकूमत ने बताया कि जी अब वो तवक्को कर रहे हैं कि मुल्क की शरह नमू में इजाफा हो रहा है और ये 4% से ज़्यादा हो जाएगा इस माली साल के आखिर तक। इसके साथ साथ अपोजिशन का जो बयानिया था कि हुकूमत बस घर जाने वाली है, इसमें कुछ बचा नहीं है, ये ख़त्म हो गई है, और बिलावल साहब तो कहते थे कि लात मार के इस हुकूमत को घर भेज दूंगा, जाऊंगा इस्लामाबाद और छीन के इस्तीफ़ा ले लूँगा। मरियम बीबी कहती थी कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। वो तमाम बातें जो हैं अब तकरीबन दम तोड़ती नज़र आ रही हैं। अपोजिशन सिर्फ़ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस बयानात तक महदूद है और वही बातें दोहरा रही है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस, इसका फ़ैसला जल्दी हो जाना चाहिए, हुकूमत मुल्क की मईशत के लिए नुकसानदेह है, एक दिन भी हुकूमत रही तो इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही। ऐसा लगता है कि वो जो एक शेर है ना कि आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, तो अब ना किसी बात पर हंसी आ रही है और ना रोना आ रहा है। हुकूमत इस वक्त इतनी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है कि हुकूमती वज़रा अपोजिशन के बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब वो मज़ाहिया अंदाज में देते नज़र आ रहे हैं। कल फवाद चौधरी साहब ने ये तो ज़रूर कहा कि हमें अपोजिशन के साथ मिल के चलना चाहिए, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा किस अपोजिशन के साथ चलें। नून लीग के अंदर दो धड़े मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी एक इलाकाई जमात बन के रह गई है, मौलाना फजल रहमान साहब परेशान हैं कि वो करें तो क्या करें। तो उन्होंने बात की कि इनकी शादी हुई थी और फिर तलाक हो गई और एक मज़ाहिया अंदाज में उन्होंने जिक्र किया। आज शेख रशीद साहब ने भी गुफ्तगू की है, लेकिन पहले मैं आपको सुनाता हूँ कि आज भी जो अपोजिशन का बयानिया है वो वही बयानिया है जो पहले दिन से चला आ रहा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना आया है कि अब धरने, एहतजाज और हुकूमत को घर भेजने के जो दावे थे वो दम तोड़ गए। एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू सुनी। ये हुकूमत 3 साल बाद भी रो रही है कि पिछली हुकूमतों ने ये कर दिया। 4 वज़ीर ख़जाना बदले जा चुके हैं और इल्ज़ाम अब भी अपोजिशन को या पिछली हुकूमतों को, ये नालायक हैं, ये नातजुर्बेकार हैं, ये नाअहल हैं, ये नाकाम हैं। ये 30 साल भी बैठे रहेंगे तो ये रोते रहेंगे। आपका वो फॉरेन फंडिंग केस 6 साल से बंद पड़ा है। मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूँ कि फॉरेन फंडिंग केस का जल्द अज जल्द फैसला किया जाए। हुकूमत निकम्मी है, नालायक है, ये रहेंगे तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। शेख रशीद साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपोजिशन के बारे में टिका के जवाब दिया और उन्होंने कहा कि इतनी नालायक और निकम्मी अपोजिशन उन्होंने कभी नहीं देखी। इतनी नाअहल, नालायक, नकम्मी, नकट्ठू, बेकार किस्म की थकी हुई अपोजिशन मैंने नहीं देखी। JUI जाने और F जाने और नून जाने, ये आपस में जूतियों में दाल बट रही है। इमरान खान लकी आदमी है, इमरान खान मुकद्दर का सिकंदर है, उसको ऐसी नकम्मी अपोजिशन मिली। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हो गए, जिसका दुख इमरान खान को भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन शहबाज शरीफ को रोक लिया गया। मेरी मिनिस्ट्री ने उनको ECL में डाला है। 15 दिन ECL में जो दरख्वास्त देने के होते हैं वो कल गुजर चुके हैं। जहांगीर तरीन के पूरे वोट पड़ेंगे इमरान खान के बजट को लास्ट। जैसा शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है, तो अगर अपोजिशन इस वक्त दीवार से लगी हुई है और अपोजिशन कोई एहतजाज नहीं कर पा रही, लेकिन अपोजिशन की क़ुव्वत मौजूद है, पार्लियामान के अंदर मौजूद है, ऐसी सूरत में जिस सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना है मुल्क को, वो ख़त्म हो सकता है अगर हुकूमत आगे बढ़े। हुकूमत इस वक्त अगर उसका पड़ला भारी है और उसके पास वेटेज है और वो बड़ेपन का मुजाहरा करे और अपोजिशन के साथ बातचीत करे तो बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। हो सकता है कि इलेक्शन में जो इस्लाहात हैं इलेक्शन एक्ट में और इलेक्शन तरीक़ेकार में, उसमें बेहतरी आ जाए।
بہت ساری اصلاحات کے معاملات ہیں, قانون سازی کے معاملات ہیں, ان میں بہتری آ جائے. کیا ایسا ممکن ہے ایسی صورت میں جب اپوزیشن کچھ نہیں کر پا رہی سوائے بیانات کے؟ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں. سینیٹر فیصل واڈا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, رہنمائے تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی ہیں. بہت بہت شکریہ فیصل واڈا صاحب آپ کا. جناب جاوید عباسی صاحب سابق سینیٹر اور اہم رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نون کے, سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. فیصل کریم کنڈی صاحب مرکزی رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے, فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سینیٹر فیصل واڈا صاحب, سر یہ مناسب موقع نہیں ہے, اچھا موقع نہیں ہے کہ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن سڑکوں پر اس طریقے سے آپ کو ٹف ٹائم نہیں دے پا رہی, میڈیا پہ بیانات دے رہی ہے, اور شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پارلیمان کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے, وہ ایک عمرانی معاہدے کی بھی بات کر رہے ہیں. تو جو ایک سیاسی عدم استحکام ملک میں ایک طویل عرصے سے ہے, اسے ختم کرنے کے لیے حکومت تھوڑے بڑے پن کا مظاہرہ کرے بجائے اس کے کہ مذاق اڑائے ان کا یا ان پہ تانے کسے, بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیاسی عدم استحکام کو ختم کریں. بہت شکریہ مسعود صاحب. دیکھیں مسعود صاحب, یہ تو سٹارم ان دا ٹی کپ پہلے دن سے تھا. اگر آپ اپنے پرانے پروگرامز نکال لیں تو اس میں بھی میرے بیانات یہ تھے کہ تو ایک چائے کی پیالی میں طوفان ہے. نہ اس وقت ہمارے لیے ریلیونٹ باتیں تھیں, نہ آج ہیں, نہ کل ہوں گی. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ ہمارا مقصد, ہمارا ٹارگٹ, ہماری سوچ, ہمارا ویژن, ہمارا کام, ہر چیز پاکستان ہے. پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی ترقی, پاکستان کی مشکلات, پاکستان کی بین الاقوامی سچویشن کے اندر ہم اپنا کردار ادا کریں, اور اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو کامیابی دے رہا ہے. اس کامیابی کے اندر یہ ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے, ہمیں دونوں میں فرق نہیں پڑتا. دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہوگی, لیکن یہ کہتے ہیں ہم تب دیں گے جب آپ ہمارے کیسز ختم کر دیں گے, جب آپ نواز شریف کو واپس آنے دے دیں گے, جب نواز شریف کی اشتہاری بند ختم کر دیں گے, پاسپورٹ رینیو کر دیں گے, ان کی بیٹی جو زہر اگل رہی ہے اس پہ ہم تالیاں بجا دیں, اس کو ہم سر عام اپنے اداروں کو خراب کرنے کے لیے ہندوستان کے بیانیے سے ملا دیں. یہ چیزیں پاسبل نہیں ہے نا مسعود صاحب. آپ مجھے یہاں بیٹھ کے گالیاں دیں اور مجھے گالیاں دینے کے بعد آپ مجھ سے کہیں کہ جی میرے پر کیسز بنائے ہوئے, مثال دے رہا ہوں آپ کو, وہ کیسز ختم کریں تو میں آپ سے اگلی بات سلام دعا کی کروں گا. تو بھائی اپنا سلام اپنے پاس رکھیں. نہ ہمیں آپ کے سلام کی ضرورت ہے, نہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے, نہ ہم آپ کی اپوزیشن کو مانتے ہیں. آپ کی اپوزیشن نے ابھی تک پاکستان کے لیے کیا کام یہاں انجام دیا ہے؟ آپ کیا سڑکوں میں مہنگائی کی وجہ سے دیکھ لیں, آپ ہمارے غلط فیصلوں کی وجہ سے سڑکوں میں نکلنے کی آپ نے تیاری کی. پی ڈی ایم وجود میں کیوں آئی؟ پی ڈی ایم وجود میں کیوں آئی؟ پاکستان کے لیے نہیں آئی. پی ڈی ایم وجود میں آئی کیسز ختم کرنے کے لیے, مولانا فضل الرحمان کی چوری کو ختم کرنے کے لیے, نواز شریف کی چوری کو کرنے کے لیے, اچکزئی. ان لوگوں نے ملک کے اندر کیا کہ آج 35 سال 40 سال کے اندر؟ مجھے آپ جواب دیں مسعود صاحب, آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے میں غلط ہوں, مجھے آپ بتائیں. لیکن کوئی پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے, پاکستان کے مسائل کے لیے, بین الاقوامی سچویشن کے اندر اپنی فوج کو طاقتور کرنے کے لیے, اپنی عدلیہ کو طاقتور کرنے کے لیے, کچھ اصلاحات کے لیے کب پاکستان کی اپوزیشن پارٹیاں بڑی ہیں اپنے سامنے؟ آپ نے جاوید عباسی صاحب بٹھائے ہوئے آپ کے اپنے میرے پروگرام کے اندر, شریف آدمی ہے, نون لیگ سے اچھے انسان ہیں, کنڈی صاحب ہیں, صاف آدمی ہے. اب ایسے دو آدمیوں کا بٹھا کے مجھے بولیں کہ جی میں ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دوں تو میں نہیں کہوں گا, کیونکہ جو آدمی اچھا ہے بہتر ہے وہ بہتر رہے گا. جو برا ہے مسعود صاحب وہ برا ہے. ایک مسئلہ تو ہے نا ملک کے لیے. اب جاوید عباسی صاحب ہیں, فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں, ایسے بڑے زبردست قسم کے لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ آپ بات چیت کر سکتے ہیں, درمیانی راستہ نکال سکتے ہیں. مسعود صاحب آپ نے میرا کیا کر لیا اس پی ڈی ایم نے؟ جب یہ بہت زیادہ تیز تھے اور بہت بڑا پریشر گروپ بنا تھا تب بھی ہمارے لیے پریشر کوکر کی طرح تھے. سیٹی بجی ختم ہو گئی, غبارے میں ہوا بھری نکل گئی. ہمارے لیے تب بھی ان کی وہی موجودگی تھی, وہی ریلیونس تھی, وہی آج بھی ہے. ہمیں تو کوئی نہیں فرق پڑا, نہ ہمارا کام رکا نہ ہم نے روکا. آپ کہتے ہیں سیاسی عدم اتحاد, اگر ہم سیاسی, آپ کہتے ہیں ہم ان سے دل بڑا کر کے کیا کر لیں, چلیں آپ بتائیں. میں آپ کے توسط سے کہتا ہوں, وزیر اعظم کے بہاف پہ کہتا ہوں, صبح اصلاحات کے لیے بیٹھ جائیں, موسٹ ویلکم. پاکستان کے اندر کوئی اور چیز بہتر ہو سکتی ہے, بیٹھ جائیں. عدلیہ کے نظام کو آپ نے اچھا کرنا ہے, بیٹھ جائیں. نیب کے اندر ترامیم کرنی ہے اچھی, کہ سخت اور جلدی فیصلے ہوں. یہ نہیں کہ 32 نکات میں سے 28 نکات آپ کھڑے ہونے ختم کرنے آ جائیں نیب کے کہ جی یہ این آر او, ہم این آر او نہیں مانگتے لیکن یہ 28 شکے ختم کر دیں ہمارے این آر او سے, نیب سے, تاکہ ہمارے لیڈر واپس آ جائیں. اگر آپ نے یہ کرنا ہے, میں نے آپ کے پروگرام میں دعوت دے دی ہے. جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ میں آپ کو وزیر اعظم کے بہاف پہ بات کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی عدم اعتماد نہیں آ رہا, یا استحکام نہیں آ رہا, یا ہمارے اندر کوئی کرائسس ہے پاکستان کے اندر, تو سر میڈیا نے بھی چلنا ہے, میڈیا پہ بریکنگ نیوز چلے گی. ان کی بھی تو کوئی ریلیونس رہنی ہے نہیں رہنی ہے. 35 سال مال کھایا ہے اس ملک کا. آپ کو معیشت بہتر کرنی ہے, آپ کو اصلاحات کرنی ہے, آپ کو اپنے انتخابی ایجنڈے کو آگے لے کے بڑھنا ہے. مگر جہاں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان سے فرق نہیں پڑتا,
کل رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی کچھ بھی ہو جائے ہم کسی اصلاحات میں اب ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. پہلے وہ بیٹھنے کو تیار تھے. تو جاوید عباسی صاحب، ایک طرف شہباز شریف صاحب ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیا عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے، بیٹھ کر سب کو بات کرنی چاہیے، ہمیں مل کر آگے بڑھنا چاہیے. ایک طرف رانا ثناء اللہ صاحب ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے. آپ کی جماعت کی پالیسی کیا ہے؟ اگر حکومت چلے تیار بھی ہو کسی جگہ پر تو آپ کی جماعت کی پالیسی کیا ہے؟ ہم رانا ثناء اللہ صاحب کو صحیح مانیں یا شہباز شریف صاحب کو صحیح مانیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک تو میرا خیال ہے کہ جب آپ عمرانی معاہدے کی بات کرتے ہیں اور پھر آپ نیب کی اور الیکشن لاس کی بات کرتے ہیں تو ان دونوں کو مکس مہربانی کر کے نہ کریں تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. شہباز شریف صاحب نے جب پہلی دفعہ وہ لیڈر اپوزیشن کے طور پر نیشنل اسمبلی میں آئے تو انہوں نے کہا کہ اس ملک بہت اہم کرائسس سے گزرا ہے. انہوں نے حکومت کو آفر کی کہ آئے مل کر چارٹر آف اکانومی کر لیں تاکہ اس ملک کو کرائسس سے نکالیں. اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ حکومت کی نالائکیوں کی وجہ سے یہ ساری قوم کے ساتھ یہ حالت ہو جائے گی جہاز ہوئی ہے. جو آج آپ نے مہنگائی کا طوفان دیکھا ہے، جو غربت بڑھ رہی ہے آپ نے دیکھا ہے، جو چینی، آٹے اور باقی پیٹرولیم کی پرائسز میں اور دوائیوں میں جو اربوں روپے کے گھپلے دیکھے، اور ان کی میرا خیال ہے کہ تاریخ میں اتنی بڑی پرائسز جو ہیں، قیمتیں جو ہیں اس طرح ہائی نہیں ہوئی ہیں جنہیں پچھلے 2.5 سالوں میں ہوئی ہے. تو یہ وہ آفر اپوزیشن حکومت کو دے رہی تھی کہ دیکھیں یہ ملک ہم سب کا ہے، ہم سب مل کر آگے چلیں گے. ہمارے ضرور سیاسی اختلافات آپ سے ہیں، ہم نے الیکشن کے بارے میں بھی ہماری سیریس ریزرویشن ہے، لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کے لیے کوئی کام ہم کریں. انہوں نے اس آفر کو مذاق کیا، انہوں نے تانے دیے، انہوں نے چور ڈاکو کے وہی نعرے لگائے، یہ وہی اسی طرح کے بھاشن دیتے رہے کہ ہمیں نارو نہیں دیں گے، یہ نارو مانگ رہے ہیں. آلموسٹ 3 سال بعد جب چوتھے وزیر خزانہ یہ لے کے آئے جو 3 بری طرح ناکام ہو گئے اور عوام کو اتنی بدحالی میں چھوڑ کر جب چوتھے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں شہباز شریف صاحب کی وہی آفر جو ہے وہی اس ملک کا مستقبل ہے، اسی سے رستہ نکلے گا. خود انہوں نے کہا ترین صاحب نے کہ ان کے پاس ہم چل کے جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے، یہ قومی مسائل ہیں، یہ اتنی بڑی اکنامک سچویشن خراب ہے، یہ نہیں ہو سکتی جب تک ہمیں کوئی بیٹھ کر چارٹر نہیں کرے گا، بیٹھ کر ہم سوچیں گے نہیں اور اس ملک کو آگے نہیں لے کے جائیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ حکومت کے وہ وزیر خزانہ جو چوتھے وزیر خزانہ بنے، لیکن بات اصل میں ان کو سمجھ 3 سال بعد آئی ہے. آج بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو ریاست پاکستان کو مسائل ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں جو پاکستان کی بقا کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، کچھ مسائل ایسے ہیں جس وقت پاکستان کو انہوں نے پوری طرح جکڑا ہوا ہے. پاکستان کے لوگ بہت مشکلات میں اور تکلیف میں، ان کو نکالنے کے لیے تو مجھے یہ سمجھائے نا کہ شہباز شریف صاحب ایک پیشکش کر رہے ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں عمرانی معاہدہ جو کرنا ہے وہ پی ٹی آئی کے بغیر کرنا ہے؟ نہیں، یہ بالکل نہیں کہا کہ آپ ہم کہتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر، ہم آج بھی پارلیمان کے اندر موجود ہیں، پارلیمان کی یہ جماعتیں ہیں، پارلیمان کے اندر یہ رول پلے کرتے رہیں گے ہم. اگر کوئی اچھی چیز ہوئی، کوئی چیز پاکستان کی بہتری کے لیے، سر رانا ثناء اللہ صاحب آپ کے مرکزی رہنماؤں میں سے ہیں، ان کی ایک سوچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیٹھنا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ. کل انہوں نے کہا بیٹھنا ہی نہیں ہے، کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کسی طرح سے بات چیت ہو. اور شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بات بھی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے. میرا خیال آپ نے 2 الفاظ کو پکڑ لیا اور آپ اس میں سے نکل نہیں سکتے. اگر کائنڈلی مجھے اجازت ہے کہ میں ایکسپلین کر دوں. جی، میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کسی نے نہیں کہا. پارلیمان کے اندر ہمارا رول ہے، پارلیمان کے اندر میاں شہباز شریف صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، وہ ہماری جماعت کے سربراہ ہے. ہم پارلیمان کے ساتھ اندر اپنا رول ضرور پلے کریں گے کہ اگر کوئی ایسا، میں پھر دوہرا رہا ہوں اپنی بات، کہ کوئی ایسی چیز نہ ہے جو پاکستان کے مفاد کے لیے ہو، جو پاکستان کے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ہو، جو پاکستان بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، میں بالکل سمجھ گیا کہ آپ پارلیمان کے اندر رول پلے کرنا چاہتے ہیں. تو اب سر فیصل کریم کنڈی صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم نے اپنا سارا وزن شہباز شریف صاحب کے پڑھنے میں ڈال دیا ہے، وہ چاہیں تو ہمارے ممبرز کو استعمال کریں، حکومت کو گھر بھیجیں. آپ بھی یہ چاہتے ہیں، نون لیگ بھی یہ کہتی رہی ہے. جاوید عباسی صاحب کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں گے. تو پارلیمنٹ میں کیا کردار ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے ساتھ بیٹھیں، مشاورت کریں، قانون سازی کریں، ملک کی بہتری کے لیے کام کریں، یا پھر آپ نے اگر یہ فیصلہ کرنا ہے حکومت کو بھیجنا ہے تو اپوزیشن جماعتیں ساتھ میں آئیں، تحریک عدم اعتماد لائیں یا حکومت کے لیے پرابلمز کھڑی کریں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب، کل تک تو نالا نظر آ رہے ہیں کہ نون لیگ اس زمین میں کچھ کرنا ہی نہیں چاہ رہی، آگے بڑھنا ہی نہیں چاہ رہی. یہ تضاد ایک ہے، ایک ایمبیگوٹی ہے دونوں بڑی جماعت کے موقف کے اندر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مسعود صاحب، جو آپ نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کی پچھلے دنوں جب ان کی پریس کانفرنس تھی 2 دن پہلے، تو انہوں نے کہا تھا کیونکہ شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں قومی اسمبلی میں، تو اگر ہمارے ساتھ پی ایم ایل این نہ ہو تو ہم حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں کر سکتے، اور باقی اپوزیشن جماعتیں بھی. تو اس میں انہوں نے کہا کیونکہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، وہ اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں، تو ہم اپنے تمام ممبران جو قومی اسمبلی میں ہیں ہم شہباز شریف صاحب کے حوالے کرتے ہیں، غیر مشروط حوالے کرتے ہیں. وہ کوشش کریں، ہم ان کے ساتھ ہوں گے کہ ہم بجٹ کو ناکام کریں اور عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کریں. عدم اعتماد کی تحریک حکومت کے خلاف لائیں، ایک جمہوری طریقہ ہے جس کو ہم لانا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں یہاں پر کنٹروورسی پیدا کی گئی پی ڈی ایم کے حوالے سے. مریم نواز صاحب اور مولانا صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے رہی، اس لیے پی ڈی ایم جو ہے یہ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے. جو ہمارا ایکشن پلان تھا وہ سب کے سامنے تھا کہ ہم سینٹ کے الیکشن کے بعد جو ہے ہم آئیں گے لانگ مارچ پہ، اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک ہوگی، اس کے بعد آخری حربہ ہمارا استعفے ہوں گے. لیکن مولانا صاحب اور مریم صاحبہ نے یہ کہا کہ نہیں، لانگ مارچ اس وقت کامیاب ہوگا جب آپ استعفے دیں گے. تو انہوں نے باقی چیزیں اسکپ کر دی اور کہا کہ آپ جو استعفے دیں اور پارلیمنٹ. ہم کہتے ہیں کہ ہم جمہوری طریقے استعمال کریں. عدم اعتماد کی تحریک لانے میں کیا وہ ہے قباحت ہے؟ آپ پنجاب میں بھی لیں، آپ فیڈرل میں بھی لیں اور حکومت کو چلتا کریں. اگر آپ ایک چیز عدم اعتماد کے ذریعے کامیاب کر سکتے ہیں تو آپ استعفے دینے کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں استعفے دے رہے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ اس لیے ہم نے غیر مشروط طور پر اپنے جو ہے ممبران قومی اسمبلی شہباز شریف صاحب کے حوالے کیے ہیں. آپ جب عدم اعتماد کی تحریک جمع کراتے ہیں مشاورت کے ساتھ آپ کریں. آپ بجٹ میں کوشش کریں کہ ہم تمام ممبران حاضر ہوں، ہر جماعت کے حاضر ہوں اپوزیشن کے، اور باقیوں کے ساتھ بھی ہم رابطے کریں اور بجٹ کو کسی طریقے سے جو ہے وہ ہم اس کو کامیاب نہ ہونے دیں. یہ چیز ہے. ذرا میں جوڑنا چاہ رہا ہوں فیصل کریم کنڈی صاحب کہ اگر شہباز شریف صاحب اپوزیشن کو متحد کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے حکومت کے ساتھ بات نہیں کرنی، تو پھر بات یہی ہے نا کہ حکومت کو پھر گھر بھیجنے کی کوشش کی جائے گی، مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ جو آپشن بتا رہے ہیں وہ موجود ہے. تو اس پر کیا نون لیگ کی قیادت نے، شہباز شریف صاحب نے آپ کی قیادت کے ساتھ رابطہ کیا ہے، بات کی ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بجٹ قریب ہے، یہ تو بڑا اچھا موقع ہے نا کہ بجٹ میں آپ کچھ کر لیں. دیکھیں میں رضا سولہ کو رپلائی نہیں کروں گا. باقی ترجمان جو پی ایم ایل این کے ہیں میرے لیے قابل احترام، ان کا اپنا ہے. ہم نے پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ سے بات کرنی ہے. اگر ہم کہیں کہ جی ہم نے ہر شخص سے بات کرنی ہے، وہ اول ہے. دیکھیں پریزیڈنٹ جو ہماری پارٹی کا چیئرمین ہے پارٹی کے پریزیڈنٹ سے بات کرے گا. ہم نے پریزیڈنٹ کے عشائیے میں ہمارا ڈیلیگیشن کیا. ہم نے پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ سے بات کرنی ہے. شہباز شریف صاحب پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ ہے. کل کوئی اور پریزیڈنٹ بنتے ہیں پی ایم ایل این کے، ہم ان کے ساتھ بات کریں گے. پہلے جو شہباز شریف صاحب جیل میں تھے، ہم مریم نواز صاحبہ کیونکہ وائس پریزیڈنٹ تھی، ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. اب وہ آ گئے، ہم ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ ترجمان، اب میں کہوں کہ جی پی ٹی آئی کے جو ترجمان ہیں وہ سندھ کے علیحدہ بیان دیتے ہیں، پنجاب والوں کے علیحدہ بیان ہوتے ہیں، سندھ میں 2-3 گروپ ہیں، پنجاب میں صاحب کے بارے میں اس میں نہیں. لیکن میں فیصل واڈا صاحب کی ایک بات پہ وہ کروں گا کہ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آئے ہیں انصاف کے نام پہ، ہم ایک پاکستان کے نام پہ آئے ہیں، ہم جو ہے وہ لوگوں کو انصاف دیں گے. تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ ہم اس اسٹیٹ سے مطالبہ کرتے ہیں. ہم نے اسٹیٹ سے مطالبہ کیا ہے، بلاول بھٹو صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں، کہ اگر سندھ کا پریزیڈنٹ ہو اس کے لیے علیحدہ قانون ہوگا اور پنجاب کے وزیر اعظم کے لیے علیحدہ قانون ہوگا. ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا ہے، آج شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے بتائی کہ وہ جو ہے وہ ماموں بنا گئے وزیر اعظم صاحب کو. تو ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ شوکت خانم کی رپورٹ بھی فج ہوتی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ میں نے شوکت خانم کے ڈاکٹرز، شوکت خانم سے میں نے ٹیسٹ کروائے. شوکت خانم کے ٹیسٹ اور شوکت خانم کے ڈاکٹروں نے فج رپورٹ دی وزیر اعظم صاحب کو، جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب آج باہر ہیں بقول ان کے جو شیخ رشید صاحب دکھائے کہ ہمیں ماموں بنا کے چلے گئے ادھر. تو یہ چیزیں جو آج پتہ چل گیا کہ جس کا اسپتال کا بڑا یہ نام لیتے تھے اس میں بھی یہ کام ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب پنجاب کے ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، پنجاب سے تعلق ہے، ہمارے قابل احترام ہیں. لیکن خورشید شاہ صاحب 21 مہینے سے جیل میں ہیں. کبھی ان کو سپریم کورٹ بھیجا جاتا ہے، کبھی ہائی کورٹ بھیجا جاتا ہے، کبھی ان کی خواتین کو بلایا جاتا ہے، گھر والوں کو بلایا جاتا ہے، کبھی ان کے بچوں کو بلایا جاتا ہے. اس قسم کا اگر آپ جتنا بھی کوشش کریں پی ٹی آئی کے ہمارے دوست، آپ کرتے رہیں. لیکن ہم نے پہلے بھی یہ چیزیں بھگتی ہیں، پھر بھی بھگتیں گے. لیکن یہ بات کرنا چھوڑ دیں کہ مدینہ کی ریاست بنانے جا رہے ہیں، سب کے لیے ایک قانون ہے. آپ کے رنگ روڈ سکینڈل والے جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، آپ کی چینی سکینڈل والے دندناتے پھر رہے ہیں، آپ کے شوگر اپنا جو دوائیوں والے سکینڈل والے ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، آپ کے آٹے والے جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں. معیشت بہت بہتر ہو چکی ہے،
گندم کی بمپر کراپ ہوئی ہے لیکن روٹی جو ہے وہ مہنگی ہے, اپنا گنے کی بمپر کراپ ہو چکی ہے لیکن چینی مہنگی ہے. آپ بتائیں معیشت بہتر ہو چکی ہے تو سستی کیا چیزیں ہوئی ہیں؟ سستی کیا چیز؟ کوئی چیز سستی نہیں ہوئی. میں ایک بریک کی طرف جا رہا ہوں. فیصل کریم کنڈی صاحب بریک کی طرف جا رہا ہوں اور واپس آ کے فیصل وارڈا صاحب سے ضرور یہ پوچھوں گا کہ جو احتساب ہے, بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ سابق اپوزیشن لیڈر وہ 3 سال سے میڈیکل بیل پر ہیں, تو یہ کیسا انصاف ہے کہ وہ اگر تو واقعی گلٹی ہیں تو پھر عام قیدیوں کی طرح ان سے برتاؤ کیا جائے, اور نہیں ہے تو پھر ان کو ایک ریلیف بھی ملا ہوا ہے اور وہ بند بھی ہیں, جو آپ کا اعتراض ہے. اور دوسرا میں آپ سے بھی یہ بات پوچھوں گا کہ نواز شریف صاحب کے ملک پر جانے پر اب آپ کو ایک اعتراض بھی ہو رہا ہے کہ جی وہ پنجاب سے تو چلے گئے. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ سب سے زیادہ وکالت نواز شریف صاحب کے ملک سے باہر جانے کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی تھی جب ان سے انہوں نے ملاقات کی تھی. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. فیصل وارڈا صاحب, 3 سوالات آپ کے لیے میرے پاس موجود ہیں. ایک تو یہ بات تواتر سے کی جا رہی ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں, آج فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی کہا کہ جی سب کچھ اچھا ہو گیا تو یہ مہنگائی کیوں ہے, بمپر کراپ ہو گئی تو روٹی مہنگی کیوں ہے, شوگر مافیا گھوم رہا ہے, دواؤں کا مافیا جو ہے اس کے خلاف کیا ہوا, یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں. سب سے پہلا سوال کہ سب کچھ اچھا ہے تو پھر عوام کو ریلیف کیوں نہیں مل رہا. دوسری بات, میں بہرحال اس سے اتفاق نہیں کرتا, صدر پاکستان کا ہوتا ہے, وزیر اعظم پاکستان کا ہوتا ہے, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ نواب شاہ کا صدر ہو تو اس کے لیے الگ انصاف, اور رائے کا وزیر اعظم ہو تو اس کے لیے الگ طریقہ کار آپ کا. تو اس پر بھی آپ رسپونڈ کیجیے گا. اور تیسرا یہ کہ جی یہ جو معاملہ ہے خورشید شاہ صاحب والا, اب اس میں بتائیں کہ اگر آپ کی حکومت میں جہاں انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا ہے, خورشید شاہ صاحب گلٹی ہیں, اگر ملزم ہیں, مگر وہ 3 سال سے میڈیکل بیل پر ہیں ایک اسپتال کے اندر, اور اب پتہ چل رہا ہے کہ جی ضمنی ریفرنس ان کا پیش ہوگا اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے اس کا مطلب تو یہ کہ ان کو ضمانت مل جائے گی. تو یہ کیسا انصاف ہے کہ صرف ٹائٹ کرنا ہے ان کو اور کسی موقع پر آ کے چھوڑ دینا ہے, یا واقعی یہ حقیقی انصاف ہے؟ فیصل بھائی. بہت اچھا سوال مسعود صاحب نے فریم کیا ہے. مسعود بھائی بہت زبردست آپ نے سوال فریم کیا ہے. دیکھیں مسعود صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ جہاں تک آپ نے بلاول صاحب کی بات کی کہ یہ تعصب تو ہمارے ملک میں رہا ہے, اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. پنجاب کا وزیر اعظم اور اگر بلوچستان کا یا سندھ کا وزیر اعظم ہو تو اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ تو آپ عمران خان صاحب سے آنے سے پہلے یہی تھا نظام پاکستان, اور اسی کو ہم تبدیل کرنے آئے تھے کہ کسی بھی صوبے سے ہو, چھوٹے بڑے سے ہو, یہی ہے. نواز شریف صاحب کے دور میں ہی پانی کی چوری, پانی کا حق سندھ کا اور بلوچستان ہو گیا. میں اس وقت پانی کا وزیر تھا, ہم نے تو کھل کے بولا. وہ اور بات ہے کہ جو پانی بچا کچھ آتا ہے وہ وڈیروں کی طرف چلا جاتا ہے, اس سے میرا کوئی ڈینائل نہیں ہے. وہ بالکل ٹھیک ہے کہ جس کا زور ہے بازو ہوتا ہے وہ سندھ میں ہی پانی کھینچ لیتا ہے, لیکن سندھ کا شہر نواز شریف کی حکومت میں جو ٹیلی میٹرز تھے ان کو کروڑوں روپے کے توڑ کے ایک مینول سسٹم کی تحت لایا گیا. تعصب ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ نے بات کی جاوید عباسی صاحب سے کہ شہباز شریف پریزیڈنٹ ہیں, شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہیں, شہباز شریف پہ ابھی کنوکشن باقیوں کی طرح مریم اور نواز شریف کی طرح نہیں ہوئی, تو ہر آدمی انہی سے بات کرے گا. یہ ان کی انٹرنل رفٹ ہے, یہ تو پاور پرابلم ہے بٹوین شہباز شریف اور مریم نواز. شہباز شریف مریم نواز کو نہیں مانتا, مریم نواز شہباز شریف کو نہیں مانتی. پارٹی 2 ڈائریکشن میں جا رہی ہے. موسٹ امپورٹنٹ چیز, اگر آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے 100% ہے, کس کی وجہ سے یہ ہے, لیکن یہ ریٹورک میں بیچ نہیں سکتا. اب میرے پاس اب صرف ملک کے اندر ایک ہی مسئلہ رہ گیا ہے, جو میرا گروتھ ریٹ ہے وہ 4% پہ کھڑا ہے, 5% کی طرف ہم کامیابی کی طرف جا گئے, اس لیے پینک ہو رہا ہے. جو ہمارا فورن افیئرس کی طرف جو سارے میٹرز ہیں وہ ہو گئے, جو بیرون الاقوامی ملک ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں وہ پازیٹیو سائڈ ہو گئی ہے. انڈسٹریز اٹھنا شروع ہو گئی ہے, ٹیکسٹائل کھڑی ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, ٹیکسٹائل اونرز کہہ رہے ہیں, اسٹاک سے دکھا رہی, لیکن غریب کی روٹی سستی نہیں ہو رہی. بس یہی ایک آخری چیز ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب کا سارا کنسنٹریشن ہے, اور یہی وہ مافیاز ہیں ود ان یا اندر یا باہر جس کی وجہ سے پاکستان آج 65 سال سے سفر کرتا رہا, اور یہ بھی بہت جلد ریزالو ہو جائے گا. آخری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز, کنڈی صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ جی 18ویں ترمیم کے بعد صوبے انڈیپینڈنٹ ہیں, تو آپ مجھے 20 سال کی پرفارمنس بتائیں کہ آپ نے مہنگائی پہ کیا کیا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, میں سندھ کا رہنے والا ہوں. جو دوائی اسلام آباد میں 860 روپے کی ہے وہ 3200 روپے کی بک رہی ہے یہاں. یہ تو میں نے کبھی کی اتفاقاً میں خود گاڑی میں تھا تو بل آیا تو مجھے پتا چلا جس کی جو منمانی وہ کر رہا ہے. آپ نے سندھ میں کیا کر دیا, آٹے کی کھپت, ویٹ کی سب سے زیادہ سٹاک آپ کے پاس ہے, آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا, آپ نے
پاکستان سندھ میں کتنی کر دی آپ نے ویٹ؟ آپ نے 18ویں ترمیم کے بعد کیا سندھ میں 20 سال میں چینج کر دیا کہ آپ مجھے کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے احتساب کی بات کی کہ یہ فلانا مافیا ہے، رنگ روڈ والا باہر پھر رہے ہیں. بھائی ان کو تو 2 ہفتے ہوئے ہیں. یہاں تو 35 سال کے چور ڈاکو لٹیرے جو ہیں ان کا آج تک کوئی کنوکشن ریٹ نہیں ہو رہا. اور آخری اور موسٹ امپورٹنٹ جو آپ نے خوشی شاہ صاحب سے بات کی، میں تو سر اس پورے نظام کے خلاف ہوں کہ امیر آدمی جیسے ہی پکڑا جاتا ہے، کوئی بھی ہو، میری پارٹی سے ہو کسی اور پارٹی سے ہو، وہ فوراً بیمار ہو جاتا ہے، اس کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے اور وہ بیل بھی ہو جاتی ہے اور سرٹیفکیٹ. ابھی شہباز شریف کے آپ اکاؤنٹس میں پیسے آئے ہیں، ان کو بیل ہو گئی ہے. اور آخری امپورٹنٹ چیز ہے، ایک چیز مسعود صاحب مثال دے دوں تو آپ کی ساری آڈینس کو سب پتہ چل جائے گا. ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس، حاضر چیف جسٹس تھے، انہوں نے سندھ میں ایک آدمی کو شراب پیتے ہوئے پکڑ لیا. چیف جسٹس کے پکڑے ہوئے آدمی کی رپورٹ رات کو آ گئی کہ یہ شہد تھا. تو جس ملک میں چیف جسٹس کوئی چیز پکڑ لے اور اس پہ چیز چینج ہو جائے تو میرے اور آپ کا کیا ہوگا؟ میرا آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. عمران خان کو کرٹیسائز نہ کریں، عمران خان صاحب جج نہیں ہیں. شہد جو پتہ نہیں کیوں اس بوتل میں رکھتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ وہ بوتل نکلتی ہے اور اس میں شہد ہوتا ہے. تو یہ رہا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مگر فیصل بھائی ہمیں یہ توقع ہے کہ آپ کی دور حکومت میں حکومت جواب دہ ہوگی اور جو بھی اداروں میں اصلاحات کی ضرورت ہے، جو آپ کا وعدہ بھی تھا، وہ پوری ہوں گی اور یہ معاملات ختم ہو جائیں گے. جو ابھی تک نہیں ہوئے اس کا آپ کو جواب ضرور دینا ہوگا. میں واپس آؤں گا آپ کے پاس. مگر جاوید عباسی صاحب، پیپلز پارٹی آپ کی قیادت کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. آپ نے پارلیمنٹ کے اندر مل کر کام کرنا ہے. تو ایسے ماحول میں کیا ایک متحدہ اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر کام کر سکے گی؟ ماحول وہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میں آپ کے سوال سے پہلے فاصل واڈا صاحب نے بہت سے الزامات لگائے ہیں. الزامات لگانے میں ان کی جماعت اور یہ بہت قابلیت بھی رکھتے ہیں اور ان میں بڑی طاقت بھی ہے اور ظاہر ہے یہ ایک تواتر کے ساتھ ہے. اس ملک کی اپوزیشن کو انہوں نے چور اور ڈاکو اور دشمن اور پتہ نہیں کس کے جھنڈ قرار دینا، یہ بھی ان کے لیے آسان ہے. لیکن انہوں نے یہ کبھی نہیں گوارا کیا کہ یہ بتائیں کہ جو چینی میں اربوں روپے کا سکنڈل ہوا اور یہ لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور ایک رپورٹ آئی ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا. جو گندم میں انہوں نے اس قوم کا اور غریب لوگوں کا اربوں روپے ڈالرز جو ہے وہ خربرد کیے، وہ لوگ آج بھی بیٹھے ہوئے، ان کے خلاف انہوں نے نہیں کیا. پیٹرولیم کی میں جو عام آدمی کے استعمال سے لے کر ہر آدمی استعمال کرتا ہے، اس میں اربوں ڈالر کے انہوں نے گھپلے کیے ہیں. رپورٹیں آ گئی ہیں، انہوں نے پھر ان کے ایڈوائزر کو ہٹایا ہے، نئے لوگ لائے، پھر ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. فیصل واڈا صاحب جیسے آدمیوں کے پاس تو آج صرف کوئی ایگزیکٹو پوزیشن نہیں ہے، لیکن آج پوزیشن کون انجوائے کر رہا ہے، منسٹری کون انجوائے کر رہا ہے، یہ حکومت کون کر رہا ہے، وہ کون لوگ ہیں. تو ان کے لیے تو سوالات لوگ جب آپ سے پوچھتے ہیں تو اس سوالوں کا جواب دینے کے بجائے اگر آپ گالی دینا شروع کر دیں تو وہ تو ظاہر ہے ہم نہ تو گالی میں پہلے آپ کا مقابلہ کر سکیں نہ ہم آپ کر سکتے ہیں. تو وہ سوالات انہوں نے ہمارے متعلق نہیں اٹھائے، نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اکٹھے نہیں چلیں گے، بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تو اس حد تک آگے گئے کہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، ہم سارے ایم این ایز کو ڈائریکٹ کریں گے کہ جو وہ ڈائریکشن دیں گے، جو وہ ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن فیصلہ کریں گے، ہم من مانیں گے. تو ہمارے ان کے درمیان اور اگر پی ڈی ایم میں کچھ آپ اوپینین کا اختلاف بھی آ گیا ہے، اگر ہمارے درمیان کوئی مس ٹیسٹ بھی آ گیا ہے، آج بھی پاکستان پیپل پارٹی اور ہم ایک ہی بات کرتے ہیں. ہم کیا بات کرتے ہیں کہ یہ حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، یا آج مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے ناکام ہو گئی ہے. ملک میں غربت بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اس ملک میں بڑے سیریس گورننس کے ایشو ہیں، اربوں روپیوں کے جو یہاں لوگوں کو ٹکے لگائے گئے ہیں، چینی آٹے گندم جو میں نے ابھی گنے ان کو کنٹرول نہیں کر سکی. اس لیے ہم سارے آج بھی اکٹھے ہیں کہ اگر یہ حکومت اسی طرح چلتی رہی تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ ایسی دلدل اور مشکل میں کہیں پھنس جائے گی کہ ہم سارے بھی مل کر شاید اس کو نکال سکیں. ٹھیک ہے فیصل صاحب، مجھے بریک کی طرف جانا ہے، ایک بریک کی طرف جانا ہے، پھر فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کے پاس پورا موقع ہوگا، آپ سے سوالات بھی کرتے ہیں. فیصل بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ ایڈ کر دیں پھر میں بریک کی طرف جاؤں. اچھا مسعود بھائی، میرا جاوید عباسی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ان کی مریم نواز کو لیڈر بنانے کے لیے پیپلز پارٹی آگے آ جائے. چلیں آج پیپلز پارٹی ڈیبیٹ کے طور پہ میں نے پہلے دن کہا تھا، آج سے 8 مہینے پہلے، کیا پیپلز پارٹی آج ریزائن کر دے اور الیکشن واپس ہو جائے تو کیا پیپلز پارٹی فیڈریشن میں آ جائے گی؟ پیپلز پارٹی کو یہی ملے گا جو اس کے حصے میں. اگر سندھ کا الیکشن ریٹ نہیں ہے تو پاکستان کے الیکشن ریٹ کیسے ہیں؟ اگر ہم مسلط کیے گئے تو پھر ہم سندھ میں کیوں نہیں مسلط کیے گئے؟ جو آپ کا ہے وہ اچھا ہے، جو میرا ہے وہ برا ہے. ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد مزید سے بات کرتے ہیں. اور جہاں تک بلاول صاحب کی پریس کانفرنس کی بات ہے، اگر غور سے سنیں تو وہ شہباز شریف صاحب کو تو ضرور اہمیت دے رہے ہیں کیونکہ وہ لیڈر ہیں پارٹی کے، وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، لیکن نواز شریف صاحب پر اور مریم بی بی پر تنقید اس میں صاف نظر آ رہی ہے. ایک بریک کے بعد فیصل کریم کنڈی صاحب سے کچھ اہم سوالات ہیں وہ کرتے ہیں، ایک بریک کے بعد.
फैसल करीम कुंडी साहब, एक बार फिर खुश आमदीद आप तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में। फैसल करीम कुंडी साहब, मैं सवाल तो दूसरा करना चाह रहा था, लेकिन फैसल वाडा साहब ने एक सवाल उठा दिया है और मेरे ख्याल में इसको वाज़ेह होना ज़रूरी भी है कि अगर मौजूदा हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगता है मरकज़ी हुकूमत पर कि जी इनको लेकर आया गया है, इलेक्शन रिग्ड हुए, तो ये बार बार आपसे सवाल करते हैं कि जी अगर हमारे इलेक्शन गलत हैं तो आपके इलेक्शन कैसे ठीक हैं? देखें, जब आप बैसाखियों के बगैर इलेक्शन लड़े, जब आप अंपायर के बगैर इलेक्शन लड़े, जब आपके पास सपोर्ट नहीं थी सेलेक्टर्स की, तो आपने कराची में हाल देखा, आपने बदीन में हाल देखा अपना, आपके साथ GDA भी थी, आपके साथ JUI की भी थी, सारी जमात इकट्ठी अभी रिसेंट इलेक्शन बदीन में थे। हमने सिंध में इनके सेलेक्टर्स को, इनके अंपायर्स को रोका और ज़िमनी इलेक्शन में हमने साबित किया कि यहाँ पर आपकी मरकज़ी हुकूमत होते हुए, बाकी सूबों में आपकी सूबाई हुकूमत होते हुए हमने आप लोगों को कंबाइंड अपोजिशन आपको शिकस्त दी। आप शिकस्त, क्योंकि आपके साथ बैसाखियाँ नहीं थी। आप कराची में पहले से 6 नंबर 5वें नंबर पर चले गए। इस तरफ बदीम में देखें, इस तरफ नौशहरे में देखें, जहाँ आपके वज़ीर आला काल का था, 5 साल आपका वज़ीर आला रहा, आपका डिफेंस मिनिस्टर रहा, उसके अपने घर में आपने देखें उसका क्या हाल हो गया। तो बाकी जितने भी आप सीटें उठाएं, 11 में से अगर अब तो 12 हो गए, 12 में से अगर आप 11 सीटें हारे हैं तो ये आपको जवाब है कि आपके साथ इस वक्त बैसाखियाँ नहीं हैं। आप देखें, फॉर द फर्स्ट टाइम आपका हुआ है कि आप कौमी असम्बली में आप सेनेट की सीट हारे हैं। किस तरीके से सब आप लोगों से तांगे, आपका अपना ग्रुप बना है जहांगीर तरीन, अब आप कहते हैं जहांगीर तरीन ग्रुप, अब इसका भी देख लें, वो PTI के मुंतखब नुमाइंदे हैं जो आप कहते हैं PTI से हैं, तो आप में क्या जुर्रत है? फैसल साहब, जब आप उनको ग्रुप कहलाते हैं, आप लोग सब करते हैं ना, तो फिर हमें ये ख्याल आता है कि भाई अगर बैसाखियाँ थीं तो बैसाखियाँ अभी भी होंगी, और फिर किसी और को उसकी ज़रूरत होगी। ये जो आपकी अपनी अवामी फतह है जिसमें आप बताते हैं कि 12 सीटें अपोजिशन ने जीत लीं, तो फिर इस पर सवालिया निशान उठ जाता है कि अगर यही तरीक़ाकार है पाकिस्तान में इलेक्शन का और इस सिस्टम पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, तो फिर शकूक व शुबात और ख़दशात पैदा होते हैं। एक ब्रेक लेने दें मुझे, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया। सेनेटर फैसल वाडा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जावेद अब्बासी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फैसल करीम कुंडी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मुल्क की सियासी एलीट ये समझती है कि अकेले ही काम करके इस मुल्क के मसाइल को हल किया जा सकता है तो बेशक कीजिए, लेकिन 2023 का जो इलेक्शन होगा या उससे पहले इलेक्शन होता है या जब भी इलेक्शन होता है, कौम सब कुछ देख रही है। कौम फिर फैसला करेगी कि उसे क्या करना है, PTI की हुकूमत ठीक है या अपोजिशन ठीक है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।